अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बम से उड़ा दो, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और हुक्म है नस्ला टावर कराची के लिए कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर कंट्रोल्ड जो डिवाइस होती है, ब्लास्ट होता है, उसके ज़रिए नस्ला टावर गिरा दो ताकि किसी और का नुकसान ना हो। नस्ला टावर के रहने वाले गुजर नाले की तरह उनको बेघर कर दो, बाकी किसी और का नुकसान ना हो। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, फ़ैसला आ चुका है और फ़ैसले पे फेयर कमेंट किया जा सकता है। लिहाजा एक तो ये ख़बर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज अखबारात की हेडलाइन है, और उसके अलावा एक और ख़बर है, वो है महंगाई के मुतालिक, डॉलर्स के मुतालिक। डॉलर 175 रुपये क्रॉस कर गया है। 2022 तक पेशन गोई की थी मुआशी माहरीन ने कि जी डॉलर जो है वो 180 तक जा सकता है, लेकिन वो जो रज़ा बाकिर साहब ने जिस तरह पर लगाए हैं और जैसे ही इमरान खान साहब की मुआशी अफलातून जो हैं वो गए IMF के पास और वहाँ से फिर सऊदी अरब और वहाँ से होते हुए यहाँ पाकिस्तान की तरफ उनकी वापसी हो रही है या हुई है। वज़ीर आज़म साहब की तो हो गई सऊदी अरब से, तो फिर डॉलर जो है वो क्रॉस कर गया है। ओपन मार्केट में तो 178 को छू चुका हुआ था, लेकिन अब जो इंटर बैंक डॉलर है वो 175 रुपये से आगे चला गया है। और उसी से रिलेटेड ख़बर है कि पाकिस्तान में वाक़तन तारीख़ रकम हुई है। इमरान खान साहब जिनको शौक़ है कि तारीख़ रकम की जाए, तारीख़ रकम की जाए, उन्होंने तारीख़ रकम कर ली है। वो कहते हैं ना तारीख़ में पहली बार इतना बड़ा जलसा हुआ, हालांकि उससे पहले ना इन्होंने तारीख़ पढ़ी होती है ना इन्होंने देखी होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2011 का जलसा था PTI का, मीनार पाकिस्तान का बहुत बड़ा जलसा था, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप यकीन कीजिए उस वक्त जिस तरह इमरान खान साहब के वो जो मीडिया मैनेजर्स थे, या इमरान खान साहब के ज़बान में बोलने वाले वो जो ख़ास बुज़ुर्गान नहीं सहाफ़ी जो कहलाते हैं कि सहाफ़ी हैं, वो जो आजकल बहुत तरकीब भी करते हैं इमरान खान साहब पर, और वो इमरान खान साहब के मुशीर भी बने फिरते होते थे, तो मैं नाम नहीं लेता क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है बंदा। तो वो कौम को ये बताया करते थे कि जी ये तारीख़ में पहली बार ऐसा जलसा हुआ है, हमने नहीं देखा जी, मेरी तो 70 साल हो गई है उम्र और मैंने इतना बड़ा जलसा कभी नहीं देखा। तो वो वाले आप समझ तो गए होंगे कि दो लोग हैं जो इस तरह खींच के बोलते हैं, मतलब अल्फाज के ऊपर। हमारे एक दोस्त कहते हैं कि जी इस तरह भी बोलते हैं जिस तरह अल्फाज के ऊपर बुलडोज़र चला रहे हो, मतलब बोलने के लिए ना ऐसे खींच के और बड़ा मुदब्बर बन के। और फिर आजकल वो गालियाँ दे रहे हैं, वो दोनों बहुत गालियाँ दे रहे हैं इमरान खान साहब को। हम तो खैर तनकीद करते हैं ना, फेयर कमेंट होता है कि जनाब आपकी वजह से, महंगाई की वजह से लोग पिस गए हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन वो कहते थे कि जनाब कहाँ की मिसालें ले आते थे। क्या उन्होंने जितनी पट्टियाँ पढ़ाई इमरान खान साहब को, जो प्रोपेगेंडा के टूल्स उन्होंने इमरान खान साहब को बताए, एक तो खैर हमीद गुल साहब है ना, वो जो फातेह अफ़गानिस्तान, एक तो वो समझा गया ना, वो समझा बुझा गया इमरान खान साहब को कि किस तरह इस कौम के जज्बात के साथ खेलना। और इमरान खान साहब आज तक खेल रहे हैं। वो जो बात पे एक ख़ास इमरान खान साहब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि वो एक मुक़द्दस जगह और ज़ाहिर मुसलमानों के अक़ीदे का मामला है, लिहाजा मैं उस तरफ बात नहीं कर रहा। इमरान खान साहब करते हैं, वो कर सकते हैं, हम नहीं करते भी। हम तो डरते हैं, हम तो गुनाहगार लोग हैं, लिहाजा हम इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते। तो वो इमरान खान साहब को वहाँ से पढ़ाया गया था, वहाँ से समझाया गया था। इमरान खान साहब ने एक वक्त में कहा था जी मैंने तो इंतखाबात से पहले तो ये इस तरह की कभी कोई नारा नहीं लगाया था सियासत में। फिर अभी उन्होंने जो आखिरी तकरीर की थी पाकिस्तान में पिछले दिनों, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो 22 साल से जद्दोजहद इसलिए कर रहा हूँ कि ये इस तरह का मॉडल मैं ले आऊँ। अब वो ज़ाहिर है मॉडल, मतलब रियासत मदीना, चले मैं बता देता हूँ, रियासत मदीना तो वो तब से इमरान खान साहब को एक सिखाया था उनके 2 असातिज़ा, ये और एक वो दोनों अब जब इमरान खान साहब का नाम आता है तो उनके इतने बड़े बड़े मुँह खुल जाते हैं। और एक वो हमीद गुल साहब, अब उनका हिसाब किताब अल्लाह के पास है। जो बंदा मर जाए तो उनके लिए यही होता है कि अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। तो अब आगे जो मामला है, जो ख़बर जिसकी तरफ मैं आ रहा था, वो 70 साल की तारीख़ इमरान खान साहब को शौक़ था ना कि जी तारीख़ी जलसा हुआ। तारीख़ में किसी ने बड़ी इतनी कैंपेन नहीं की, तारीख़ में किसी ने बड़ी इतनी जद्दोजहद नहीं की जो मैंने की है 22 साल। अक्सर मिसालें देते जी, और बिलावल भुट्टो ने क्या किया है जी, बिलावल भुट्टो ने कभी कोई काम किया, कभी कोई नौकरी की, कभी कोई जॉब की। अब इमरान खान साहब को सियासत का जो होता है ना कि सियासत के लिए नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नौकरियां बहुत लोग सियासत में आकर भी नौकरी करते हैं, लेकिन सियासत में नौकरी की ज़रूरत नहीं होती भाई। सियासत तो हमारे ख़ित्ते में तो ज़ाहिर है, क्योंकि यहाँ तो फिर वो होता है कि एक पूरा, वैसे भी प्रोफेशन आप दुनिया जान में कि ये एक
ایک خاندانی پیشے کے طور پہ آتا ہے. پیشہ کمائی والا پیشہ تو ہمارے یہاں ہے لیکن وہ نہیں. سیاست ایک نسلاً منتقل ہوتی ہے آپ کے اندر. تو وہ جو راجے مہاراجے تھے وہ پرانا دور تھا. پھر جمہوریتیں آئیں تو جمہوریت میں بھی ایک فیملی اگر پولیٹکس میں آ گئی ہے تو پھر وہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے کیونکہ ایک مزاج بن جاتا ہے, نسلوں میں مزاج بنتا ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی نوکری کبھی کی بلاول بھٹو نے, مریم نواز نے کبھی نوکری کی کہ وہ سیاست کر رہی ہے اور پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, تو نوکری کے لیے بہرحال تو تاریخ وہ کہتے ہیں جناب میں نے تاریخ رقم کی ہے. تو وہ تاریخ انہوں نے ایک تو وہ جلسے والی رقم کی تھی, اس کے بعد حکومت بنا کر تاریخ رقم کی, تو پھر اب 70 سالہ تاریخ ٹوٹ چکی ہے, ریکارڈ ٹوٹ گیا ہوا ہے مہنگائی کا. اب جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں پاکستان میں جتنی مہنگائی آج ہے 70 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. ابھی جو رپورٹ ہے سامنے, جنگ اخبار نے یہ سارے اس میں رپورٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں 2 گنا سے زیادہ بڑھ گئی ہے مہنگائی عمران خان صاحب کی حکومت میں. خاص چیزیں میں صرف وہاں سے میں نے لی ہیں کیونکہ میں ان کا روزانہ ذکر کرتا ہوں, کیونکہ میں اپنے گھر کی گروسری زیادہ تر خود ہی کرتا ہوں. نہیں بھی کرتا تو بل تو دیکھتا ہوں بھائی, کیونکہ محدود کم آمدنی والا آدمی ہوں, تو بل تو دیکھتا ہوں کہ یار پچھلی بار آٹے کی قیمت کیا تھی, چینی کی قیمت کیا تھی, گھی کی قیمت کیا تھی, بجلی کی قیمت کیا تھی, پرانا بل اور نیا بل ملا کے دیکھتا ہوں. پھر یہ دیکھتا ہوں کہ یار اس بل پہ کیا حساب کتاب مجھے نہیں آتا, لیکن یار اتنا تو پتہ ہوتا ہے نا انسان کو, یار پچھلی بار جو میں چیز 5000 کی لے آیا تھا وہ 15000 کی کیسے ہو گئی ہے. پچھلی بار جو آٹا میں نے اتنے کا خریدا تھا 80 روپے کلو کا, یا آیا تھا بل میں لگا کے آیا تھا, اب وہ 82 روپے کیوں ہے. اتنا تو بندے کو پتہ ہوتا ہے. ادروائز میری جیب میں اگر کتنے پیسے ہیں میں شام تک حساب کروں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا میں نے کیسے کہاں خرچ کیے. تو وہ حساب کتاب کی میں بات نہیں کر رہا, وہ حساب کتاب بالکل فارغ ہے اپنا. لیکن مہنگائی, کیونکہ جب مہنگائی سے بندہ تنگ آتا ہے تو پھر یہ چیزیں دیکھتا ہے, پھر اینک لگا کے نا پڑھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے. تو ابھی اینک لگا کر میں آپ کو بھی ذرا حیران کر رہا ہوں کہ گھی کی قیمتیں جو ہے نا 133% بڑھ گئی ہیں. گھی اور آئل, کوکنگ آئل اور گھی 133%. آپ سوچیں, چینی 84%, آٹا 52%. اچھا یہ 52% وہ ہے وہ جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے نا کہ 1100 روپے کا تھیلا ملتا ہے. اگر آپ چکی والا آٹا جا کے خریدیں گے تو وہ 40 روپے سے 82 روپے گیا ہوگا, کیونکہ میں خود گزارش کر رہا ہوں, میں خود خریدتا ہوں. تو جو 82 یعنی 2018 سے 2021 تک کے اعداد و شمار ہیں. تو یہ عالم یعنی وہ ویسے یہ سرکاری حساب کتاب سے چیزیں. ویسے اگر آپ دیکھیں کوالٹی چیز جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو پھر وہ چینی جو ہے وہ لکھ کر لگایا گیا کہ جی 90 روپے کی چینی سرکاری ریٹ پر دستیاب ہے. وہ چینی کے نام پہ پاؤڈر ہوتا ہے, ڈسٹ ہوتا ہے, جو لوگ نہیں خریدتے. وہ جو موٹی دانے دار چینی ہوتی ہے وہ لوگ. اور تو بارہ. اچھا پیٹرول 49%. اچھا گوشت جو ہے مرغی بکرا اور وہ 60%. ٹھیک ہے جی. دالیں 76%. یعنی لوگ کہتے ہیں یار دال ہی پکا لو بھائی. اب دال مرغی کے برابر ہو گئی ہے. کہتے تھے گھر کی مرغی دال برابر. اب بھائی دالیں مان نہیں رہیں, لوگ کیا کھائیں گے. اچھا جی LPG 51%. گیس, میں کیونکہ حیدرآباد میں ہوں تو میں حیران ہوں کہ یہاں پر رات کو 12 بجے کے بعد تو وہ پھر آتی ہے صبح 6 بجے, یعنی صبح 6 بجے تک سوئی گیس نہیں ہوتی. تو بہرحال ایک تو اس وجہ سے LPG کی امپورٹنس ہے. تو LPG جو ہے وہ 51% مہنگی ہو گئی ہے. دودھ 32% مہنگا ہو گیا, 32%. یعنی حد ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مہنگی نہ ہوئی ہو. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ غریب غربا جو ہے نا وہ تنگ آ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, وہ ان کی باتیں سن لیں. وہ ابھی سعودی عرب تھے, وہاں پر کل خطاب فرما رہے تھے. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی لڑکوں نے, پاکستانی کھلاڑیوں نے, پاکستانی کرکٹ ٹیم نے قوم کے دل جیت لیے ہیں. ظاہر ایک تاریخ رقم کیا انہوں نے, بھارت کو ہرایا ورلڈ کپ T20 کے میچ میں اور بہت بری طرح ہرایا, شکست دی. لیکن کرکٹ, ڈپلومیسی, سیاست یہ سارے الگ معاملات ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, وہ تقریب تھی اس میں سعودی عرب میں, اور اس میں وہ اپنا کریڈٹ لے رہے تھے جی. وہ کہہ رہے تھے ابھی وہ جو ہم نے انڈیا کو بہت بڑی مار پڑی ہے, لہٰذا ابھی تعلقات کی بات نہیں ہو سکتی. تو اب وہ مس کال آپ ہی دے رہے ہوتے تھے ان کو, آپ کے لیے بڑا لطیفہ مشہور ہوا. بلکہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ جناب مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. پھر لطیفہ بنا کہ جناب میں مس کالیں مارتا پھرا لیکن مودی نے میرا فون نہیں اٹینڈ کیا. پھر لطیفہ بنا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کو فون کرتے ہیں تو وہ فون اٹھاتا نہیں, دوسرے کا فون آتا نہیں ہے, دوسرا فون کرتا نہیں, یعنی جو بائیڈن. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہ ساری چیزوں کا کوئی مطلب ان کو سروکار نہیں ہے. اب ڈالر, یہ مہنگائی ہے ڈالر کے 175 روپے جانے سے پہلے کی. اب عالم یہ ہے کہ جب ظاہر ڈالر 175 روپے چلا جائے تو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, $1
اگر مہنگا ہوتا ہے تو سمجھ جائے حکمران چور ہیں، اور $1 مہنگا ہوتا ہے تو اتنے ہزار ارب روپے ہمارا قرضہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ حقیقت ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ قرضہ ظاہر ہے پھر پچھلی حکومتوں میں تو نہیں بڑھتا تھا نا، اس حکومت میں بھی بڑھ رہا ہے اسی طرح۔ تو یہ ڈالر جو ہے وہ اس کو پر لگے ہوئے روزانہ کبھی 50 پیسے، کبھی 70 پیسے، کبھی آج 58 پیسے ڈالر ہو گیا مہنگا۔ تو اب یہ ساری چیزیں لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں، غریب پس رہا ہے، اور ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے ہم نے ہاتھ جوڑ کر ایڈوانس میں معافی بھی مانگ لیتے ہیں کہ ان کے فیصلے وہ بھی پھر لوگوں پر بم گرتے ہیں۔ وہ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ بم سے اڑا دو، بارود سے اڑا دو۔ ابھی کراچی وہ شہر ہے جہاں پر کسی ٹائم پہ بارود ہی بات کیا کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بلدیہ فیکٹری سانحہ بلدیہ، پتہ نہیں 300-350 لوگ زندہ جلا دیے گئے تھے بھتے کے چکر میں۔ ظاہر ہے بھائی لوگوں نے سب کا پتہ تھا کہ جی کون ہے، کس نے کیا ہے، سارا سب کو اس وقت بھی پتہ تھا، تمام اداروں کو، حکومت کو، ہر چیز کو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ بعد میں چلے اس معاملے کو تھوڑا بہت کوئی ملا کے جناب پتہ چلا کہ فلاں سیکٹر انچارج تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں جو کلنگ اسکواڈ کے صاحب تھے، فلاں یہ تھے، وہ ساری ایک تاریخ ہے۔ تو وہ شہر ہے، اب اس شہر نے جا کے سکون لیا ہے تو اب وہ شہر دوسرے طریقے سے ملبے کا ڈھیر بن رہا ہے۔ گجر نالہ آپ دیکھ لیں، گجر نالے پہ کیا حشر ہوا ہے، لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ تو حکومت سندھ کی نالائکی ناکامیاں اپنی جگہ، وہاں کے اداروں کی ناکامیاں نالائکیاں اپنی جگہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سرکاری ادارے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ رشوت لے کر کرتے ہیں، چاہے کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، تو اس میں بیچارے جو بھگتتے ہیں عام لوگ، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے لیے کوئی ریمیڈی ہونی چاہیے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ احکامات جاری ہو جاتے ہیں، جو بندہ جو اپنی اتھارٹی کو استعمال کر کے غلط کام کرتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کر کے نکل جاتا ہے، وہ سانپ نکل جاتا ہے، ہم لاٹھی پیٹتے رہتے ہیں۔ اب نسلا ٹاور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے وہاں پر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اکٹھ کر کے وہ ایک اپنا آشیانہ بنایا، ایک گھر بنایا، اب وہ بم سے اڑے گا۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے، ظاہر ہے سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی نہیں ہونی چاہیے، حکومت عدولی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر تو آپ نے دیکھا نا، سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کے چکر میں ایک وزیر اعظم گھر گیا، یوسف رضا گیلانی، دوسرے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے بھیجا، وہ ایک الگ معاملہ تھا۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جو فیصلے کرتے ہیں، جن کے فیصلوں کی وجہ سے عام لوگ متاثر ہوتے ہیں، جن کے فیصلوں کی وجہ سے تاریخ میں بلند ترین مہنگائی کی سطح ہوتی ہے، ان بااختیار لوگوں کو تو ان کے 300 سے زیادہ کینال کا جو محل ہے وہ تو ریگولرائز ہو جاتا ہے چند ہفتوں میں، اور پھر صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ۔ مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، ہم اب ظاہر فیئر کمنٹ ہے نا، بس حد احترام، معذرت کے ساتھ، مطلب ایڈوانس میں معافی بھائی، اس کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے ریگولرائز۔ اس میں جتنی بھی ریگولرٹیز ہوتی ہیں، جتنی بھی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہی صاحب کا اسلام آباد کے ایک پلازا میں فلیٹ ہوتا ہے، وہ پلازا بھی اسی طرح نسلا ٹاور کی طرح کا کوئی کیس تھا، کوئی مطلب پراپر اپروولس نہیں تھی، کچھ تھا، چلیں اس میں ایک تجاوزات ہیں، آپ جرمانے کر دیں، نہیں کیا۔ تجاوزات، بحریہ ٹاؤن کراچی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تجاوز جس میں لوگ مارے گئے، بحریہ ٹاؤن کراچی۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کیا ہوا، بلکہ وہاں پر تو ریمارکس یہ آئے تھے کہ پتہ نہیں یہ لوگ سندھ سے کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہیں، مطلب جو پروٹیسٹ کرنے والے تھے، جن کی زمینوں پہ قبضہ تھا، ان کے لیے تو اس طرح کے ریمارکس آ گئے تھے۔ تو وہ بحریہ ٹاؤن، اس کو جرمانہ ہو گیا جی، تو یہاں پر جرمانہ کیجئے حضور، جرمانہ کر کے کہہ دیں جناب ٹھیک ہے اب، کیونکہ یہاں پر اب بہت سے، یا تو پھر ایک بندے نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس وقت اگر کسی نے، جب یہ بن رہا تھا، کسی نے 50 60 70 لاکھ کا، 80 لاکھ کا، 1 کروڑ کا ایک فلیٹ خریدا، بک کروایا، آج اس کی پراپرٹی کیا ہوگی، قیمت کیا ہوگی، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی تو انویسٹمنٹ ہے، چاہے اس نے رہائش کے لیے خریدا ہے، چاہے اس نے کرائے پہ دینے کے لیے خریدا ہے، اس نے اپنی جمع پونجی لگائی کہ یار ایک میرے پاس یا تو گھر ہوگا یا ایک ہوگا کہ جہاں سے کرایہ آئے گا، پیسے ہوں گے۔ بندہ اسی طرح کر کے غریب غربا جو ہے اپنی زندگی کو آگے ذرا بہتر کرتا ہے۔ وہ یہاں پر بھی جرمانے کر دیں، مالک کو جرمانہ کریں، باقی جو الاٹیز ہیں جنہوں نے خریدا ہے بیچارہ، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کو آپ نے بجلی بھی لگوا کے دے دی، یعنی سرکاری اداروں نے بجلی لگ گئی، سوئی گیس لگ گئی، پانی کے کنیکشنز لگ گئے، سارا کچھ ہو گیا، اور ان کو رجسٹریاں مل گئی، سارا کچھ مل گیا، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن نسلا ٹاور گرنا ہے بھائی، بم دھماکے سے گرنا ہے، بم سے گرنا ہے، بم سے اڑنا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کو تحفظ مل جاتا ہے، بنی گالہ کو تحفظ مل جاتا ہے، وہ دوسرا ٹاور جہاں عمران خان صاحب کا گھر تھا، اس کو، وہ میں اس کا نام بھول رہا ہوں، اس کو تحفظ مل جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہمارے جو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے،
اب یہ مطلب لوگ، بلکہ مجھے تو مشیر عالم صاحب والا وہ فیصلہ آخری دن خود ریٹائر ہو رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ چلو یار میری جو وہ ہے، میں تو جا رہا ہوں پینشن پہ، تو باقیوں کی پینشن کھا گئے۔ وہ جو لوگ جن کو 1996 کی جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، جو 96 میں ختم ہوئی، 1993 سے 1996 تک کی حکومت میں جن کو بھرتی کیا گیا تھا، تو پھر جب نواز شریف صاحب ایک اپنے طرز کے عمران خان ہوا کرتے تھے، جب لوگوں کو بے روزگار کیا کرتے تھے، تو انہوں نے آ کے 1999 کی جو 97 کی حکومت میں انہوں نے ان کو بے روزگار کر دیا تھا۔ وہ بے روزگار پھر 2008 میں آ کر پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ نہ صرف وہ بحال ہوئے، بلکہ مشرف کے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں جتنے کانٹریکچوئل ملازمین تھے وہ سارے کے سارے، خورشید شاہ کی کمیٹی بنی تھی، وہ خورشید شاہ کی سربراہی میں اس کمیٹی نے سب کو بحال کر دیا تھا۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھے، ان کو اپنی سینیورٹی کے ساتھ بحال کیا۔ ایک بندہ اگر سرکار اس کو نوکری دیتی ہے اور دوسری حکومت آ کر پولیٹیکل بنیادوں پہ اس کو برطرف کر دیتی ہے، تو وہ 4 5 7 سال 8 سال 10 سال کا جو گیپ ہے اس کی سینیورٹی کا، وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل اسی طرح نا، جس طرح ایک بندے کو آپ نے جیل میں رکھ دیا، جرم ثابت ہوا نہیں، اور وہ بیچارہ اپنا 11 سال کا حساب پوچھ رہا ہو، 10 سال کا، 9 سال کا۔ ابھی خورشید شاہ صاحب اسی کمیٹی والے 2 سال جیل میں، کوئی مقدمہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، ضمانت پہ آ گئے، 2 سال کا حساب کون دے گا؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ جی خورشید شاہ صاحب تو وہاں پر کوئی بتا دے کہ وہ کتنے دن جیل میں رہے ہیں، تو بھائی آپ رہ لو اپنے گھر میں قرنطینہ کر کے، جو بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی بھی بھائی جرم ثابت ہو کال کوٹری میں ڈال دو۔ تو بہرحال وہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اب تو خیر مسلم لیگ نون بھی، کیونکہ مسلم لیگ نون بہت زیادہ پیوریفائی ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون بہت سے اپنے پرانے طرز عمل جو تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے ہوئے، تو اب تو مسلم لیگ نون بھی وہ جو ملازمین تھے وہ پھر وہ بحال ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بحال ملازمین کے خلاف مقدمہ آ گیا، تو مشیر عالم صاحب نے 16,000 ملازمین کو جاتے جاتے بے روزگار کر دیا۔ پرانی جو تنخواہیں لی وہ واپس دو، جو ان کو برات ملی وہ ساری کی ساری واپس، کسی کو پینشن نہیں، کوئی ریٹائرمنٹ کے قریب، کوئی کسی کے قریب۔ اب یہ فیصلے اس طرح کے جب عدالتوں سے ہوتے ہیں تو پھر سوال اٹھتے ہیں لوگوں کے کہ یار یہ کیا عدالتیں صرف غریبوں کے لیے ہیں؟ حالانکہ الٹ ہوتا ہے۔ عدالتی نظام، قانون، ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ فراہم کرے۔ قانون ہوتا ہے اس لیے ہے، عدالت ہوتی ہے ریاست کے سامنے شہری کے حقوق کا تحفظ۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ بھائی ریاست جو کو پروٹیکٹ کیا، یعنی ریاست مینس حکومت، جو حکومت کے اہلکار ہیں، چاہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہیں، چاہے وہ لینڈ ریونیو والے ہیں، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، جو یہ ساری کاریگریاں کرتے ہیں، LDA KDA CDA سارے یہ کاریگریاں کر کے نکل جاتے ہیں نا اداروں کے لوگ، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ نکل جاتے ہیں اور غریبوں کے گھر گرائے جاتے ہیں، غریبوں کے گھر بموں سے اڑائے جاتے ہیں عدالتی حکم کے ذریعے۔ تو ریاست کے فیصلوں سے عام شہریوں کو پروٹیکٹ کرنا بیسیکلی عدالت ہوتی اس لیے ہے۔ یہاں پہ معذرت کے ساتھ یہ تو الٹ ہو رہا ہے کہ جی بم سے گرا دو۔ جس نے فیصلہ کیا، آج میں سن رہا تھا مرزا وہاب کی پریس کانفرنس، وہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کی حکومت ہے پچھلے 13 سالوں سے، ان کی پارٹی کی کراچی میں سندھ پر، وہ ان کی حکومت ہے، یہ وہ صرف سوال نہیں اٹھا سکتے کہ کس نے الاٹ کیا، کیا کیا، ان کو آپ نے پکڑنا تھا، آپ نے نہیں پکڑا۔ لیکن یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت قصور آ رہا ہے، لیکن جو عدالت پلازا گرانے کا حکم دیتی ہے، جو عدالت گجر نالے اور منظور آباد اور ان کالونیوں پر لوگوں کو بے گھر کرنے کا حکم دیتی ہے کہ ان کو گرا دو اور یہ کر دو وہ کر دو، تو وہ اور ان کے پاس اگر کوئی الاٹمنٹس ہیں جس دور کی ہیں، جس نے بھی کی ہیں، عبداللہ شاہ مرحوم کے دور کی ہے، مراد علی شاہ صاحب ان کے صاحبزادے کے دور کی ہے، قائم علی شاہ صاحب کے دور کی ہے، ارباب غلام رحیم کے دور کی ہے، جام صادق کے دور کی ہے، یہ جو پچھلے میئر ہیں متحدہ قوم ان کے ادوار کی ہیں، جن کے سائن ہیں، جن کا دور ہے، ان کو تو ذرا پکڑے نا۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا جس طرح NRO ہوا تھا کہ جی مشرف کو کچھ نہیں کہا، NRO ختم کر کے باقی سارا رگڑ دیا، وزیر اعظم کھا گئے۔ مطلب یہ کہ بھی NRO پر عمل کرو، جی NRO جس نے کیا، جس نے اتھارٹی کو ابیوز کیا، مس یوز کیا، اس کے خلاف تو کوئی کارروائی کرے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ بھئی جنہوں نے یہ کیا ہے نا، ان کے پیچھے بھی تو جائیں، ان کو بھی تو پکڑیں تاکہ آئندہ کوئی نہ کرے۔ وہ مال بنا کے چلے جاتے ہیں اربوں کروڑوں روپے بنا کے، ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ وہ بیچارہ غریب جو اپنی جمع پونجی کرتا ہے اکٹھی، ان کو پکڑا جاتا ہے، اور پھر وہ جو حکومتیں، جو حکمران جو 70 سالہ تاریخ کی مہنگائی کرتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے 300 کینال کے محلات وہ ریگولرائز کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار ہے، اور ظاہر ہے
جب لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا تو پھر لوگ تو پھر سڑکوں پر آئیں گے، اور آئے ہوئے ہیں کراچی میں۔ وہ آج جب یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں تو کراچی میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہ ملازمین کا، ابھی ظاہر نسلا ٹاور کے متاثرین بھی آئیں گے، تو ظاہر ہے پھر کیوس کریٹ ہوتا ہے، پھر افراتفری ہوتی ہے جب عدالتیں بھی اس طرح کے فیصلے کرنا شروع ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔